वेलकम बैक नाजरीन। बात करेंगे हम कुछ क्रिकेट के हवाले से। सर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनका भी डिसीजन आना है कि जो है हमारे मोहसिन नकवी साहब, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, उनके साथ डिस्कस करके फिर बताएंगे कि क्या पाकिस्तान ने भी जो है T20 वर्ल्ड कप से बाइकआउट करना है, बांग्लादेश का साथ देना है, या ये क्या करते हैं, डिसीजन अभी आएगा। आप ये बताइएगा कि पाकिस्तान अगर बाइकआउट कर देता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर इसके क्या असरात होंगे, और पाकिस्तान के बाइकआउट के बाद बांग्लादेश को क्या वर्ल्ड कप में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नायब। अच्छा, ये जो इस वक्त जो T20 वर्ल्ड कप है जी, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी स्टेज पर आ गया। पहले तो इन्होंने बांग्लादेश को आउट कर दिया। आउट करने के बाद पाकिस्तान का पहले दिन से स्टैंड ये था, जब ICC का इजलास हुआ, उस ICC के इजलास के दौरान पाकिस्तान ने बिल्कुल हमायत की, सिर्फ 2 वोट उसके हक़ में आए। तो कुछ दिन पहले BCCI के जो नायब सदर हैं राजीव शुक्ला जी, उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और जो ICC के माबैन जो मामला चल रहे हैं उसके बारे में इन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पुदीने के झाड़ के ऊपर बैठा दिया। अच्छा, तो इस वक्त जो पाकिस्तान और मोहसिन नकवी जो है हमारे PCB के चेयरमैन हैं, हमारे वज़ीर दाखिला भी हैं, वो इस वक्त जो इंडिया की समझे कि इस वक्त हॉट फेवरेट पर्सनैलिटी बन चुके हैं। आप इंडिया का कोई भी चैनल उठा के देखेंगे, आप इंडिया का कोई भी डिबेट उठा के देखेंगे, आप इंडिया की कोई भी आप किसी भी चैनल को लें तो उस वक्त वहाँ पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, मोहसिन नकवी साहब डिस्कस हो रहे हैं और ये ICC का टूर्नामेंट डिस्कस हो रहा है। अच्छा, इसमें जो इस वक्त डिसीजन है ना मोहसिन नकवी साहब का, वो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ने पूरे इंडिया को ऐसे ज़हनी तौर पर अजियत में दोचार कर दिया है कि उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। ये डिसीजन उसी वक्त लिया जा सकता था जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की और मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई। उस वक्त वो इस डिसीजन ले सकते थे, यस या नो कर सकते थे। जो भी डिसीजन था मेरे ख्याल में डिसीजन लिया जा चुका है। लेकिन जो हिंदुओं की फितरत है, जो हिंदुओं की एक मक्कारी है, जो हिंदुओं का एक मुतअस्सिबाना ज़हन है, ये जो मामला मोहसिन नकवी साहब इंडिया के साथ कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जो ICC के साथ कर रहे हैं, जिस तरह ICC का एक दोहरा मेयार है, जिस तरीके से इन्होंने बांग्लादेश को बाहर निकाला है। अगर इंडिया को सिक्योरिटी इश्यूज़ थे तो उनके मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर चले गए। अगर बांग्लादेश को सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो उनके मैचेस नहीं गए, उनको बाहर निकाल दिया गया। अब जो ICC की तरफ से एक धमकी आ रही है, जो इंडियन मीडिया की तरफ से एक धमकी आ रही है कि पाकिस्तान को भी बाहर निकाल दिया जाएगा और पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को ले आया जाएगा। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल में जाता हूँ। अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है तो उसके ऊपर जो क्या पाबंदियाँ लग सकती हैं। अगर पाकिस्तान पूरे टूर्नामेंट का बाइकआउट करता है तो उसके बाद जो पहली जो पाबंदी लग सकती है वो है पाकिस्तान में कोई भी बैनुल अक़वामी टीम खेलने नहीं आएगी। उसके बाद जो दूसरी पाबंदी लग सकती है वो ये है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की एंट्री बैन हो सकती है। उसके बाद तीसरी जो पाबंदी लग सकती है वो ये है कि PSL में जो बाहर के हमारे मेहमान खिलाड़ी आते हैं उसको एक NOC जारी करना होता है, वो ICC ने जारी करना होता है। ICC वो जो NOC है ना वो जारी करने से इनकार कर सकता है। उसके बाद जो चौथी पाबंदी लग सकती है, जितने भी ICC के टूर्नामेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान की शिरकत पर पाबंदी लग सकती है। उसके बाद WT से बाहर होने का खर्चा है। इसके बाद ICC ने ये अभी कोई ऑफिशियली तौर पे ये नहीं कहा कि पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल किया जाएगा, लेकिन आप ये समझती हैं नायाब कि पाकिस्तान जिनकी जंग लड़ रहा है, जिनकी वजह से पाकिस्तान बाहर होगा, जिनकी 14 साल बाद, अब कई सालों बाद बांग्लादेश की परवाज़ कल पाकिस्तान के अंदर आई है, जिस तरीके से पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बांग्लादेश के साथ शुरू हो चुके हैं, क्या पाकिस्तान को अगर ICC बाहर निकाल देता है तो क्या
بنگلہ دیش پاکستان کی جگہ کھیلے گا؟ یہ نہیں، کبھی بھی نہیں کبھی ہوگا. بھی نہیں ہوگا. یہ ان کی خوش فہمی ہے، یہ صرف انڈین میڈیا کی خوش فہمی ہے، انڈیا کے ہندوؤں کی خوش فہمی ہے، یہ ان کے متعصبانہ ذہن کی ایک عکاسی ہے، لیکن ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا. اب جو میرے خیال میں میری انفارمیشن کے مطابق ہمارے جو طوطا صاحب ہیں انہوں نے جو انفارمیشن دی ہے اس میں یہ ہے کہ پاکستان اب آئی سی سی کا ورلڈ کپ میں انڈیا کو بہت ایک ایکسٹرا لیول پہ جا کے ذلیل کرنے جا رہا ہے. اچھا، جو ہمیں انفارمیشن آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا 7 فروری کو پہلا میچ ہے نیدرلینڈ کے ساتھ، 10 فروری کو دوسرا میچ ہے یو ایس اے کے ساتھ، اور 15 فروری کو تیسرا میچ ہے انڈیا کے ساتھ، اور 18 فروری کو ہمارا نیمبیا کے ساتھ میچ ہے. اگر نیاب اس ہم جو یہ سارا ہے اس گروپ کو ہم دیکھیں تو ہر میچ کے پاکستان کو 2-2 پوائنٹس ملے ہیں. اگر پاکستان انڈیا کے میچ کا بائیکاٹ کر دیتا ہے تو وہ پاکستان اپنے 2 پوائنٹس لوز کرے گا. تو اس کے بعد 2 پوائنٹس لوز کرنے کے بعد کیا ہوگا، پاکستان اگلے ناک آؤٹ مرحلے میں اگر باقی 3 میچ جیت جاتا ہے تو پاکستان کوالیفائی کر جائے گا. لیکن اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلتا، جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پاکستان انڈیا کے میچ میں جائے گا، پاکستان اور انڈیا کا ٹاس ہوگا، پاکستان انڈیا ٹاس ہونے کے بعد پاکستان کھیلنے کے سے انکار کرے گا. اچھا، اس میں پھر آپ آ جائیں کہ اس میں انڈیا کا کتنا نقصان ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اس ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پاکستان انڈیا کا جو میچ ہوتا ہے اس کی جو براڈ کاسٹر کو جو پیمنٹ جو ہے نا وہ یہ جو ہمارا اس کا ایک سلاٹ 10 سیکنڈ کا ہوتا ہے. یہ پاک انڈیا میچ کا یہ 10 سیکنڈ کا ایک سلاٹ $18,750 میں بکتا ہے. اگر پاکستان انڈیا کا میچ پاکستان نہیں کھیلتا تو پاکستان کو اگر پورے ورلڈ کپ میں پاکستان نہیں جاتا تو پاکستان کو $35 ملین کا نقصان ہوتا ہے، لیکن انڈیا کو $230 ملین کا نقصان ہوتا ہے. اب میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ انڈیا پاکستان میچ کی اس وقت جو ورتھ ہے وہ $1.3 بلین ہے. اگر پاکستان انڈیا کے میچ کا بائیکاٹ کرتا ہے تو سمجھیں کہ آئی سی سی کو اور بی سی سی آئی کو $1.3 بلین کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اب میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو اور ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ انڈین میڈیا اتنا چیخ کیوں رہا ہے، بی سی سی آئی کیوں چیخ رہا ہے، آئی سی 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 کیوں چیخ رہا ہے، آئی سی سی کے جو چیف ہیں یہ جے شاہ صاحب یہ کیوں اتنے جو انہوں نے کل کچھ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے، یہ کیوں گھٹنوں پر یہ آگے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب نے یہ ایسی چال چلی ہے کہ 9 مئی کے بعد یہ سمجھے کہ ایسا انڈیا کو جھٹکا دیا جا رہا ہے یا اس جھٹکا دینے کی تیاریاں مکمل ہیں کہ اس کے بعد انڈین مونوپولی آئی سی سی کے اندر جو ہے نا انشاءاللہ تعالی بہت حد تک کم ہو کے رہ جائے گی. میں آپ کو تھوڑی سی اور ڈیٹیل بتاتا چلوں. انڈیا میں ایک مکیش امبانی کے نام سے ایک کریکٹر ہیں، انہوں نے جیو سٹار 3 سال پہلے خریدا. جس وقت انہوں نے 3 سال پہلے اس کو خریدا ہے اور انہوں نے جے شاہ کو آئی سی سی کا چیئرمین بنایا کیونکہ ان کے امت شاہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، جو جے شاہ صاحب کے والد صاحب ہیں ان کے ساتھ بہت درینہ تعلقات ہیں، یہ سمجھے کہ ان کے رائٹ ہینڈ ہیں. 3 سال پہلے جب انہوں نے میچ خریدا، یہ جیو سٹار خریدا اور 3 سال کا سائیکل خریدا، انہوں نے کہا مجھے پاکستان انڈیا کے میچز چاہیے، ہر صورت میں چاہیے. تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ جب انڈیا ایشیا کپ کھیلنے نہیں آ رہا تھا یا ایشیا کپ کو جو ہے نا وہ کھیلنا نہیں چاہ رہا تھا، یہ پاکستان انڈیا کے میچز نہیں ہو رہے تھے، تو انہوں نے دھمکی دی اگر آپ پاکستان انڈیا میچز نہیں کروائیں گے تو میں آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہے، جو میرا آپ کا معاہدہ ہے، جو آئی سی سی کے ساتھ ہے، جو بی سی سی آئی کے ساتھ ہے، وہ میں بالکل ختم کر دوں گا. اور تھوڑا میں آپ کو اور بتاتا چلوں، انہوں نے ایک وائکم 18 کے نام سے چینل ہے، وہ بھی $570 ملین میں خریدا ہوا ہے. اس کے بعد یو ایس ڈزنی ایک چینل ہے، وہ بھی $8 بلین میں یہ خرید چکے ہیں. آپ کو نیاب تھوڑی سی اور تفصیل میں بتاتا چلوں، 2024
کہ ورلڈ کپ میں جب ویسٹ انڈیز اور انڈیا میں شفٹ ہو گیا تھا وہ $3.1 بلین میں اس کے رائٹس امبانی نے خریدے تھے. لیکن جس وقت یہ انڈیا اور ویسٹ انڈیز اور امریکہ میں شفٹ ہو گیا اس کی کاسٹ جو ہے نا بہت اوپر چلی گئی, اور اس کے بعد جو ہے نا ان کے اور براڈ کاسٹر کے ایشوز, آئی سی سی کے اور براڈ کاسٹر کے ایشو شروع ہو گئے. اس وقت پھر مکیش امبانی نے ان کو کہا کہ اگر آپ اس کی براڈ کاسٹر کی کو قیمت ہے اس کو کم نہیں کریں گے تو میں یہاں سے جو ہے نا اس کو چھوڑ دوں گا, میں آپ کے ساتھ کانٹریکٹ کینسل کر دوں گا. آئی سی سی کو مکیش امبانی نے بلیک میل کیا. اس کے بعد جو ہے نا $1 بلین کی اس کو ڈسکاؤنٹ دیا گیا, اس کو کنسیشن دی گئی. اچھا ایک اور میں چیز آپ کو بتاتا چلوں, جس وقت یہ ویسٹ انڈیز کے اندر 2024 کا ورلڈ کپ ہوا, امریکہ کے اندر یہ ورلڈ کپ ہوا تھا پچھلا, جو پاک انڈیا کا میچ ہوا تھا اس پورے ورلڈ کپ کا جتنا ریونیو تھا اس کا 65% پاکستان انڈیا کے میچ سے آیا تھا. پورا آپ 35% آپ کو پورے ٹورنامنٹ سے آیا تھا, اور اس کے بعد جو 65% ہے وہ پاک انڈیا کے اس میچ سے آیا تھا. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں, جو ایشیا کپ کے جو میچز ہوئے تھے, جو ایشیا کپ کے 3 میچز کی کمائی جو ہے وہ آپ کے ورلڈ کپ سے زیادہ تھی. اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں کہ اب جو موجودہ جو آئی سی سی کو اگر پاکستان انڈیا کا میچ نہیں ہوتا تو اس میچ کی ورتھ ہے $1.3 بلین. وہ آئی سی سی کو نقصان ہوتا ہے, وہ بی سی سی آئی کو نقصان ہوتا ہے, اور ہم آپ کو اب لاتے چلیں اگر پاکستان ٹورنامنٹ میں شرکت کرتا ہے اور پاکستان شرکت کرنے کے بعد کھیلنے سے انکار کرتا ہے تو پاکستان کا سٹینڈ یہ ہوگا, یہ پاکستان کے کرکٹ بورڈ کا فیصلہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی حکومت کا فیصلہ ہے. یہ آئی سی سی کے شکوں کے اندر موجود ہے, جس کی مثال ہم نے ماضی میں بھی دیکھی تھی. جس وقت انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کیا تھا, جب راجیو شکلا صاحب یہ قذافی اسٹیڈیم میں بھی آئے تھے, یہاں وہ رہ کے میڈیا سے بھی بات کر کے گئے تھے, یہاں انہوں نے برملا یہ کہا تھا, انہوں نے یہ کہا تھا کہ انڈین کرکٹ بورڈ بی سی سی آئی پاکستان میں کھیلنے کے لیے راضی ہے, لیکن ہم اپنی حکومت کے فیصلے کے اگینسٹ نہیں جا سکتے. یہ ماضی میں ہم نے مثال دیکھی تھی, ماضی کی یہ مثال ہمارے سامنے ہے. اگر پاکستان کی حکومت پی سی بی کو یہ انسٹرکشن جاری کرتی ہے کہ آپ نے یہ میچ نہیں کھیلنا, تو یہ ہماری حکومت کا فیصلہ ہوگا, یہ پی سی بی کا فیصلہ نہیں ہوگا. اس سے پاکستان کے اوپر پابندیاں نہیں لگتی, اور پابندیاں نہ لگنے کی وجہ سے جو انڈیا کو جھٹکا ملتا ہے, جو انڈیا کو نقصان ہوتا ہے, انڈیا کا براڈ کاسٹر بھاگتا ہے, مکیش امبانی کو نقصان ہوتا ہے, جو ہندوؤں کی سوچ کا نقصان ہوتا ہے, وہ $1.3 بلین کا ہے. اچھا اب آپ کو میں تھوڑا سا بتاتا چلوں, اب انڈیا کو اخلاقیات نظر آ رہی ہیں. اب انڈیا سارے کہتے ہیں کہ جی ان کو ورلڈ کپ کھیلنا چاہیے, اخلاقی طور پہ آنا چاہیے, لیکن 2024 کے ورلڈ کپ میں یا ایشیا کپ میں اس وقت ان کو وہ اخلاقیات نظر نہیں آ رہی تھی. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے جب وہ ایشیا کپ ہوا, جب ایشیا کپ میں انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ٹرافی لینے سے انکار کیا, تو آپ اس معاملے کو آپ کہاں دیکھتی ہیں؟ آپ کی بدنیتی, آپ کی منفی سوچ, آپ کی مکارانہ سوچ, آپ کا جو ہندوؤں کا متعصبانہ ذہن ہے, جو آر ایس ایس کی سوچ ہے, وہ آپ کی ہم نے ایشیا کپ میں دیکھی ہے. اس وقت آپ کے میڈیا کو, آپ کی حکومت کو, آپ کے ہندوؤں کو, آپ کے آر ایس ایس کو یہ نظر نہیں آیا تھا جس وقت آپ نے ٹرافی لینے سے انکار کیا. اس وقت آئی سی سی کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ اس وقت بی سی سی آئی کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ میرے خیال میں جو اس محسن نقوی صاحب جو ان لوگوں کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں, جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ مکافات عمل ہے, ان کے ساتھ ہونا چاہیے. اب اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا چلوں گا. جس طرح بی سی سی آئی آئی سی سی کو جس طرح بلیک میل کرتا ہے, 2007 میں ہم نے ایک منکی اسکینڈل دیکھا تھا جب پاکستان انڈیا کی ٹیم جو ہے آسٹریلیا کے دورے کے اوپر تھی. اس وقت وہاں کے جو ان کے جو سٹار بیٹسمین ہیں سچن ٹنڈولکر, انہوں نے اینڈریو سائمنڈ کو منکی کہہ کے پکارا تھا.
اور اس کے اوپر جو وہاں کے امپائر نے ایکشن لیا تھا اور سچن ٹنڈولکر نے آئی سی سی کو بی سی سی آئی کو یہ شکایت کی کہ اس امپائر کو نے مجھ سے زیادتی کی ہے، حالانکہ زیادتی سچن ٹنڈولکر نے کی تھی. اس وقت ہم نے یہ دیکھا جو آئی سی سی کا دورہ معیار تھا ہمیں وہاں بھی نظر آیا. اس وقت آئی سی سی کا جو بی سی سی آئی جس کو ہم نے دیکھا کہ آئی سی سی کو جس کو لوگ انڈین کرکٹ کونسل کہتے ہیں، تو اس وقت وہ بھی ہمیں جو ہے نا مظاہرہ وہاں نظر آیا. اس وقت ہمیں ساری چیزیں عملی طور پہ نظر آئی. اس سچن ٹنڈولکر صاحب کے شکایت کرنے کے بعد جو ریفری کو ہے اگلے میچ سے باہر نکال دیا گیا تھا. بی سی سی آئی نے آسٹریلین کرکٹ بورڈ کو یہ دھمکی بھی لگائی تھی، اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ جتنی بھی بائی لیٹرل سیریز ہیں وہ سب جو ہے نا ہم ختم کر دیں گے، آپ کے ساتھ نہیں کھیلیں گے. تو نیاب یہ چیزیں سب کے سامنے ہیں. یہ بی سی سی آئی اور آئی سی سی ایک جس طرح ہماری دنیا میں ٹرمپ کا کردار ہے، اسی طریقے سے آئی سی سی اس طرح یہ کردار نظر آ رہا ہے. تو ابھی جو فیصلہ ہے جو میری انفارمیشن کے مطابق ہے، طوطے نے جو بتایا، ہمارے جو طوطا صاحب جو طوطا بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے جو انفارمیشن ہمیں لا کے دی ہے وہ میری انفارمیشن یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ورلڈ کپ کھیلے گا. اگر بائیکاٹ کرے گا تو پاکستان انڈیا میچ کا کرے گا. اس پاکستان انڈیا میچ سے انڈیا کو، انڈیا کے لوگوں کو، انڈین میڈیا کو، انڈین براڈ کاسٹرز کو، مکیش امبانی کو، مودی کو ہم ایسا سبق دینے جا رہے ہیں کہ یہ جس طرح 9 مئی کے واقعے کو ابھی تک نہیں بولے، یہ ہم اس سفارتی محاذ پہ شکست دینے کے بعد ہم اس 15 فروری کو ایک ایسا ان کو زخم دیں گے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کو جو ان کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. بالکل. اور سر ایک بس کوئک بتائیے گا کہ جس طریقے سے انڈیا میں ایک نیا وائرس جو ہے وہ پھوٹ پڑا ہے، تو کیا اس کی وجہ سے بھی T20 ورلڈ کپ کا انعقاد خطرے میں پڑ گیا؟ دیکھیں نیاب، یہ جو انڈیا کے اوپر ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو دن بدن جو ہے نا انڈیا اپنے ہی مقافات عمل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے. جی کوئی شک. یہ جو نیاب ایک نیپا وائرس ہے، یہ نیپا وائرس مغربی بنگال میں یہ ڈائیگنوز ہوا ہے. یہ بہت ہی سخت قسم کا وائرس ہے. جی. آپ اس کو نہ تو اس کی کوئی ویکسین ہے، نہ اس کی کوئی ابھی تک علاج دریافت ہوا ہے، اور یہ ایسا ہے ہم نے کرونا کے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو لوگ اس میں مبتلا ہوتے تھے ان کے ریکوری چانسز بہت زیادہ تھے. جو WHO کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نیپا وائرس میں جو بھی شخص مبتلا ہوتے ہیں ان کے 40 سے 45% لوگوں کی اموات واقع ہو جاتی ہیں. اچھا، اتنا خطرناک وائرس ہے یہ جس بھی مریض کو یہ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی وہاں کے جو سورز ہیں، سور اور وہاں کے جو چمگادڑز ہیں، یہ پہلی دفعہ انڈونیشیا میں جو ہے نا یہ ڈائیگنوز ہوا تھا. یہ سور اور چمگادڑوں سے جو ہے نا انسانوں میں منتقل ہوا تھا. اچھا، ہم اس کی تھوڑی سی اگر ڈیٹیل میں چلیں تو یہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو نیپا وائرس ہے اس کی وجہ سے جو 40 سے 45% لوگ مبتلا ہونے کے بعد ان کو جو پہلا جو سمٹمز آتی ہیں وہ تیز بخار آتا ہے. تیز بخار ہونے کے بعد ان کو جو ہے نا یہ جو وائرس ہے وہ بالکل ڈائریکٹلی انسان کے دماغ کے اوپر جو ہے نا وہ اٹیک کرتا ہے اور دماغ جو ہے نا وہ سوزش میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا زیادہ لوگ جو ہے نا وہ کومے میں چلے جاتے ہیں. یہ مغربی بنگال میں 5 کیسز سامنے آ چکے ہیں. جو 7 فروری سے ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے، اب یہ بھی تلوار ان کے سر کے اوپر جو ہے نا لٹک گئی ہے. اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں، جو دوسرے کنٹریز ہیں، ان لوگوں نے بھی سکریننگ شروع کر دی ہے. جو بھی فلائٹس انڈیا سے جا رہی ہیں یا جو آ رہی ہیں، جو انڈیا کے جو قریب کے ممالک ہیں، نیپال ہو گیا، چائنا ہو گیا، بھوٹان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، سری لنکا ہو گیا، جو بھی لوگ انڈیا سے آ رہے ہیں یا جا رہے ہیں ان کی سکریننگ جو ہے نا شروع ہو گئی ہے. WHO نے بھی ICC کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیا ہے، کانٹیکٹ کیا ہے. کانٹیکٹ کرنے کے بعد جو ہے نا ان کو کچھ ہدایات جاری کی ہیں کہ یہ جو وائرس ہے یہ اتنا خطرناک ہے. یہ بھارت میں 2001 سے 2007 میں بھی یہ وائرس پھیلا تھا. یہ جو ویسٹ بنگال میں کیرالا سٹیٹ ہے اس میں 2017 میں 19 کیسز سامنے آئے تھے. 19 کیسز سامنے آنے کے بعد 19 میں سے 17 لوگوں کی موت واقع ہو گئی تھی.
اگر یہ نایاب اس چیز سے کو WHO ICC جس طرح کانٹیکٹ ہو گیا ہے, جو WHO نے اپنی ہدایات جاری کی ہیں, اگر آنے والے دنوں میں مزید کیسز سمجھ آتے ہیں, اگر باہر نکل آتے ہیں, تو یہ میرے خیال میں تو یہ ورلڈ کپ جو ہے نا ویسے ہی پوسٹ پون ہو جائے گا. تو پاکستان نے اس حوالے سے بھی اپنا ایک بیان جاری کیا ہے کہ اگر اس وجہ سے وہاں کا یہ ورلڈ کپ پوسٹ پون ہوتا ہے تو پاکستان میچز کرانے کے لیے تیار ہے. اور سر دیکھیں نا, جب لاسٹ ٹائم یہ کرونا وائرس آیا تھا تو ان کا ایک کنبھ کا میلہ تھا, وہاں سے بہت سویر قسم کا وائرس جو ہے پھیل گیا تھا. خیر اب بات کرتے ہیں کچھ پاکستان کی سیاست کی. سر سہیل آفریدی صاحب جو کہ KPK کے ہمارے CM صاحب ہیں, سر ان کے وارنٹ نکل چکے ہیں گرفتاری کے, اور عدالت نے کہا ہے جی کہ ان کو گرفتار کر کے فوری پیش کیا جائے. اب کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ اچھا نیاب, یہ دیکھیں, اس کو تو میں اپنی بدقسمتی دوں گا, جب ایک علاقے کا KPK کا وزیر اعلیٰ پاکستان کے قانون کی پاسداری نہیں کرے گا, پاکستان کے قوانین پر عمل درآمد نہیں کرے گا, وہ پاکستان کی جو ججز ہیں, پاکستان کی جو عدالتیں ہیں, ان کا احترام نہیں کرے گا, تو میرے خیال میں تو ایسے شخص کو KPK کا وزیر اعلیٰ بننے کا وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اب یہ سینئر سول جج ہیں عباس شاہ صاحب, یہ NCCIA نے ایک مقدمہ درج کرایا ہوا ہے ان کے خلاف, جو پیکا ایکٹ آیا ہے اس کے تحت, جو انہوں نے پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا, جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف جو باتیں کی ہوئی ہیں, جو پاکستان کے خلاف ایک ان کا بیانیہ ہے, اس کے خلاف NCCIA نے ایک FIR درج کر کے, تو یہ انہوں نے ایک FIR ان کے اوپر لانچ ہوئی ہے, اور یہ جو ہے نا اس میں یہ پیش نہیں ہو رہے. تو یہ دیکھیں, میں تو اس کو بدقسمتی کہوں گا کہ ایک علاقے کا ایک KPK کا وزیر اعلیٰ ہے, آپ کو اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے, وہاں عدالتوں کا احترام کرنا چاہیے, آپ کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے, آپ کو پیش ہو کے اپنا موقف دینا چاہیے. تو میرے خیال میں تو یہ ہمارے ملک کو یہ جو ان کا جو ایک رویہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, پاکستان کی ملک کی سلامتی کے خلاف, پاکستان کی حکومت کے خلاف جس طریقے سے جو وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں, میرے خیال پہ اس پہ جو ہے نا عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا سر, کوئک اس کے آنسر ہیں. عمران خان کو کیا NRO دیا جا رہا ہے, جیسا کہ ان کی آنکھ کی ایک مرض میں وہ مبتلا ہو چکے ہیں اور وہ کوئی اتنا سویر نہیں ہے, کل عطا تاڑر صاحب نے بھی کہا, تو کیا سر اب وہ علاج کے لیے لندن روانہ ہو جائیں گے؟ اچھا نیاب, کیونکہ ان کے علاج تو یہاں نہیں ہوتے, لندن میں ہی ہوتے ہیں نا سب ہمارے. اس وقت یہ جو عمران خان والا جو آنکھ والا معاملہ ہے نا, یہ بڑا ہارٹ ایشو بنا ہوا ہے. یہ میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتاتا چلوں. ہمارے ایک صحافی بھائی ہیں اظہر جاوید صاحب, وہ مختلف اداروں سے وہ منسلک رہے ہیں, بہت سارے اداروں میں بھی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. انہوں نے ایک ویلاگ کیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ عمران جو جمائمہ کا گھر ہے لندن کے اندر, وہاں کی صفائی شروع ہو چکی ہے اور عمران خان صاحب وہاں آ رہے ہیں. اچھا. تو اس کے ساتھ ٹیلی گراف نے بھی ایک خبر چھاپی ہے کہ جو عمران خان صاحب کی بینائی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے اگر ان کا علاج ٹھیک نہیں ہوا. تو اس کے ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں, اور ان کو تو اجازت نہیں ملی. ڈاکٹر خرم مرزا صاحب ہیں, جو انہوں نے بیماری کے حوالے سے جو خدشات ظاہر کیے ہیں, جو انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ایک آنکھ کی بیماری ہوتی ہے جس CRBO کے نام سے بیماری ہے. تو یہ خرم مرزا صاحب وہاں پہنچے ہیں, انہوں نے یہ بتایا کہ اس آنکھ کی بیماری میں انجیکشنز لگتے ہیں. تو اس انجیکشن, اس میں 2 سے 3 انجیکشن لگتے ہیں اس بیماری میں. تو وہ انجیکشن لگانے کے لیے ان کو پیمز منتقل کیا گیا تھا. ایک انجیکشن ان کو لگ چکا ہے, ان کا علاج جاری ہے. باقی انہوں نے خرم مرزا صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ انجیکشن جیل کے اندر نہیں لگ سکتے. اچھا. اب جس طریقے سے وہاں دھرنا دیا جا رہا ہے, دھرنا دینے کے بعد جو باقی باتیں نکل رہی ہیں, یہ سارے معاملات جو NRO والے معاملات ہیں, میرے خیال میں تو ایسی چیز کوئی ہے نہیں. میری جو انفارمیشن ہے, جو ہماری انفارمیشن ہے طوطا صاحب کی, یہ ایک افواہی ہے, نہ کوئی NRO دیا جا رہا, نہ حکومت کی طرف سے ایسی کو فائنل کال دی گئی ہے. اس میں بھی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کو باقاعدہ ایک
یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ حکومتی بینچوں پہ واپس آئیں, اپنے استعفے واپس لیں, اور ہمارے ساتھ مل کر جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کی جو ہے نا وہ تعیناتی کریں. تعیناتی کرنے کے بعد جو ہے نا ہم آپ کے ساتھ باقی معاملات پھر طے کریں گے. میرے خیال میں نایاب یہ جو 8 فروری تک کا جو معاملہ ہے, ابھی 8 فروری کو اس کو دیکھا جائے گا. 8 فروری کو دیکھنے کے بعد حکومت بھی فیصلہ کرے گی اور پی ٹی آئی بھی فیصلہ کرے گی کیا کرنا ہے. تو سر یہ جو 8 فروری کی ان کی اسٹریٹ موومنٹ ہے, کیا یہ ناکام ہو گئی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پورے پاکستان کو لے کے آ جائیں گے اور پھر عمران خان صاحب کو رہائی دلوائیں گے؟ نیاب, ہمیں جو سہیل افریدی صاحب کی موومنٹ ہے نا, اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے, اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ہمیں کسی بھی جگہ سہیل افریدی صاحب کو, ہمیں کسی بھی جگہ لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے, لوگ ان کے بیانی کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر نہیں آئے. لوگ ان کے جو مقاصد سے جو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کی, پنجاب کے اندر کی, جو کے پی کے اندر کی, جو سندھ کے اندر کی, جو کراچی کے اندر کی, میرے خیال میں اسٹریٹ موومنٹ کا بیانیہ وہ دفن ہو چکا ہے. اب ان سب لوگوں کا فوکس یہ ہے کہ اب کوئی ایسی موومنٹ کی جائے, ایسی کوئی حرکت کی جائے جس سے لوگوں کو اشتعال دلایا جائے, اور 8 فروری کو کسی بھی طریقے سے لوگ یہ ایسی کوئی کال کر کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں, لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. تو اب تو پہلے ان کا بیانیہ تھا کہ لوگ باہر نکلیں گے, شٹر ڈاؤن کریں گے, کروائیں گے, لوگوں کی جو سڑکیں بند کریں گے, جلاؤ گراؤ ہوگا. اب 2-4 دن سے ان کا 8 فروری کے حوالے سے بیانیے میں بھی وہ تبدیلی نظر آ رہی ہے. وہ تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے, اب یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو نیاب یہ دیکھیں 8 فروری کو ہم دیکھیں تو ویسے بھی بسنت کی چھٹی ہے, بسنت کی چھٹی ہے, اس کے حوالے سے بھی لوگ مصروف ہوں گے. اس کے بعد 8 فروری کو اتوار کا دن ہے, وہ ویسے ہی جو ہے نا مارکیٹس وغیرہ بند ہوتی ہیں. اب جو ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں, جو علامہ ناصر عباس صاحب رضوی صاحب ہیں, جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں, بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, سہیل افریدی صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دن لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں. تو یہ بھی ہماری پی ٹی آئی کو سپورٹ ہوگی. لیکن نایاب مجھے یہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, ماضی میں جتنے بھی جو یہ کامیاب ہوئی ہیں یہ ہڑتالز, اس میں جو ہے نا مین لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے. کیا پی ٹی آئی کا کوئی ایسا لیڈر موجود ہے جو اس دن جو ہے نا وہ کہیں باہر نکلے, کہیں لوگوں کو لے کے لیڈ کر سکے؟ کیا لوگوں کو کوئی ایسا کو وے بتا سکے کہ جی اس طریقے سے موومنٹ کرنی ہے؟ میرے خیال میں ایسا کوئی بھی بندہ اس وقت پی ٹی آئی کا موجود نہیں ہے جو لوگوں کو لیڈ کر سکے, لوگوں کو اپنے بیانیے کے ساتھ چلا سکے. تو میری یہ انفارمیشن کے مطابق جو ہے یہ 8 فروری کو پی ٹی آئی کی یہ ہڑتال, شٹر ڈاؤن کی کال جو ہے ملکی بیانیے کے خلاف, حکومت کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, یہ کامیاب نہیں ہوگی. اور بالکل سر, کسی بھی ہڑتال کے لیے, احتجاج کے لیے لیڈرشپ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.